बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब और KPK में पार्टी के टिकटों के इजरा का कब आगाज़ करेगी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मैदान में मुकाबला कैसे मुमकिन होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी किस हद तक पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली की नुमाइंदगी करती है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों नेतन्याहू गैंगस्टर्स फ़लस्तीन के मसले का सियासी हल नहीं चाहते। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इंतखाबात के करीब आते ही एक तरफ पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़, सीट एडजस्टमेंट, पार्टी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन और पार्टी टिकटों के इजरा के मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वफाक में हुकूमत का रास्ता पंजाब से होकर गुजरता है और पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ मुस्तकबिल की सियासी बिसात को समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करता है। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की सियासी मुहिम को एक नया जोश और जज्बा मिला। पार्टी का ज़ाती हैसियत में मुतहरिक नजर आने लगे। न सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान में भी सियासी मोहरे इधर से उधर होने लगे। ऐसा माना जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाएगी, मगर गुज़श्ता 48 घंटों में मुस्लिम लीग के कायदीन ने 2 अहम मुलाकातें की। पहली मुलाकात का अगर तस्करा किया जाए तो 15 साल बाद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई, जिसमें इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान पंजाब असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और नून लीग तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। गुज़श्ता शब दूसरी अहम सियासी नशिस्त मियां शहबाज शरीफ की लाहौर में रिहाइशगाह पर हुई, जहां इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद सीट एडजस्टमेंट पर दोनों जमातों में इत्तफाक हुआ, जिसके बाद आज दोनों जमातों के सियासी कायदीन दोबारा सर जोड़ कर बैठे हैं। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करें तो हम देखते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ में नाकाम हो चुके हैं। जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कायदीन उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, लेकिन तमाम अहम इलेक्टेबल्स को जहांगीर तरीन ले उड़े। अलबत्ता गुज़श्ता दिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा एमल खान वली के साथ एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई, जबकि 2 रोज़ कबल आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान के 3 अहम इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब हो चुके हैं। इनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़ंजो समेत साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के साहबजादे मीर अली जमाली और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़ियाउल्लाह लांगो शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मज़ाहमती सियासत जारी रखे हुए हैं और उनकी तनकीद का मरकज़ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी है, जिससे ये वाज़ेह नहीं कि पंजाब में इंतखाबी नताइज कैसे आ सकेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अदम मौजूदगी के बायस विफाक तक कैसे पहुंचेगी। क्या बिलावल भुट्टो की मुज़ाहमती सियासत पंजाब में कामयाब हो सकेगी? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इत्तेहाद बन भी रहे हैं, कुछ तो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि 16 महीने में जिस तरीके से काफ लीग और नून लीग की कुर्बतें बढ़ी, लेकिन बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों के हवाले से ख्याल किया जाता था कि शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आए। क्या वजह है कि इस जोड़ तोड़ के अमल में जिसका बादशाह जरदारी साहब को माना जाता है, पीपल्स पार्टी उस हद तक कामयाब नहीं हुई और तमाम लोग PMLN का रुख कर रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश है कि ये जोड़ तोड़ के जो हवाला दिया आपने, और बिलखसूस आपने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग N जो है वो बहुत सारे इत्तेहादों में जा रही है, सीट एडजस्टमेंट में जा रही है, तो ये एक बुनियादी बात है कि जब कोई कुव्वत, कोई शख्स अपने आप पे कमज़ोरी महसूस करता है तो फिर बैरूनी कुव्वत पे इन्हिसार करता है। तो मुस्लिम लीग की तो वही सूरत हाल है कि उन्हें अपने पे एतमाद नहीं, कभी एक जमात कभी दूसरी जमात से राब्ते में है, कभी एक इत्तेहाद कभी दूसरा इत्तेहाद बनाने में मसरूफ़ है, और फिर कभी उनके उहदेदारान कहते हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, ये उनका बयानी है। तो ये नज़र आता है कि इनमें कमज़ोरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डे 1 से
1970 سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی نے الیکشن جب بھی کنٹیسٹ کیا تو اپنی آئیڈیالوجی پہ، اپنی قوت پہ، عوام پہ اعتماد پہ کیا. تو بلا شبہ جو سیاسی الیکٹیبلز ہیں وہ ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہوا کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ماحول اور وہ ہوا جو ہے وہ ان کے لیے موافق ہو. 1970 میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا. 188 رزلٹ آپ کے سامنے، اتحاد ہمارے خلاف بنے اور اتحاد سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. جہاں تک ہے آپ نے آغاز میں کہا کہ جی پنجاب میں کیا بالکل پنجاب میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا شیئر حاصل کر لے گی. اچھا، میں بالوثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بیساکھیوں پہ سیاست نہیں کرتی، کسی بیرونی امداد پہ سیاست نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فلسفے پہ، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد پہ انحصار بھی کرتی ہے اور توقع بھی کرتی ہے کہ عوام ان کو پذیرائی دے. ٹھیک، بٹ بخاری صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگوں کے بیانات بھی اسی قسم کے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ پیپلز پارٹی پھر وہ سپورٹ کیوں نہیں لے سکی؟ میں حوالہ دوں گی قاہرہ صاحب کا، یہاں پہ ہمارے اپنے شو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ان کی پنڈی میں ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مقتدر حلقوں سے، تو پھر ان ملاقاتوں کے باوجود بات پیپلز پارٹی کی کیوں نہیں بنی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سپورٹ کے لیے اگر ملاقاتیں قتل نہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ لاہور میں ہوئی تھی، جی، جہاں پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اختیار دیا تھا جب ہم نے کہا کہ یہ لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو میسر نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آنے والے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے بڑے اہم انتخابات ہیں. اگر ان کے نتائج پہ کوسچن مارک آ گیا، اگر یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہوئے تو پھر پاکستان میں نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو نہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. تو اس حوالے سے اگر قاہرہ صاحب کے نالج میں کوئی بات ہے، کوئی ملاقات ہے، تو آبویسلی جو مینڈیٹ تھا وہ یہی سی نے دیا تھا کہ آپ بالکل جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کنسرن کوارٹر سے یہ گفتگو کی جائے اچھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ابھی بھی پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہے کہ یہ جو تمام پرندے ہر سیزن میں ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ اگر نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے ایک خاص جماعت کو حاصل ہے، پیپلز پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی سوائے ایک جماعت کے، تو پھر یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود پھر آپ اپنی جیت کا یا کامیابی کا کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ زور لگاتی رہی ہے لیکن ان کی مرضی نتائج ان کو نہیں ملا کرتے. اب 2002 کا الیکشن دیکھ لیں، مینوورنگ کر کے انہوں نے پیٹریوٹ بنا لی، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، محترمہ ملک سے باہر تھی، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزنٹیشن چاروں صوبوں سے ملی. اور وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ تو اب الیکشن ہم نے نہیں لڑا تھا، لیکن اس کے بعد یہ پیٹریوٹ انہوں نے کریٹ کر کے ہم سے حق حکمرانی چھینا گیا اس وقت. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام میں اپنا وہ شیئر بالکل حاصل کر لے گی، اپنا حصہ ضرور لے گی انتخابی عمل میں. اچھا، آج بلاول صاحب نے جو جلسہ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ پھر انہی سے پنگا لیں گے جو ان کو 2/3 اکثریت دلائیں گے. تو ایک طرف تو بلاول صاحب کو یہ بھی لگ رہا ہے، چلیں وہ ایک ہسٹری ہے ان کی کہ جب وہ آتے ہیں تو وہاں ان کی کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، بٹ بلاول صاحب کو تو آج لگ رہا ہے کہ 2/3 اکثریت ان کو مل جائے گی. بلاول صاحب نے قطر یہ نہیں کہا، بلاول صاحب نے ان کو پیغام یہ دیا کہ اگر آپ 2/3 دلوائیں گے تو، اور دونوں سائڈ کے لیے پیغام ہے کہ ماضی دونوں کا آپ تجزیے کے لیے رکھ سکتی ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، 1990 میں کیا ہوا، 97 میں کیا ہوا، اور پھر 2013 میں کیا ہوا، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو پاکستان جو ہے ان تجربوں کی ہم آجگار نہ بنے اور ان تجربوں سے نکلنا چاہیے. عوام کی جو حقیقی
منتخب نمائندوں ہیں، اقتدار ان کے پاس جانا چاہیے، اور عوام کو یہ بالکل اختیار ملنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے شفاف اور صاف انتخابات میں منتخب کر سکیں۔ ٹھیک ہے بخیر صاحب، آپ نے ابھی پنجاب کی بات کی تھی کہ پنجاب میں اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ جیت جائے۔ ایک طرف وہ جہانگیر ترین والی جماعت استحکام پاکستان پارٹی وہ جا کے نون لیگ سے مل رہی ہے، اسی طریقے سے کاف لیگ جو ہے وہ وہاں پر چلی گئی ہے، انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ ظاہری طور پہ بعد میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جو جماعت حکومت بناتی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بٹ اینی وے، کیا پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب میں، اور اگر وہ ٹوٹے گا تو پیپلز پارٹی کو کسی طرح انتخابی مہم میں یا انتخابات میں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں، الیکشن پروسیس میں جہاں پولیٹیکل پارٹی کی اپنی پرفارمنس ہے، اس کا پاسٹ ہے، اس کا ماضی ہے، اور مستقبل کے لیے وہ کیا پروگرام دے رہی ہے، یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 2008 میں کیو لیگ کا کیا حال ہو گیا تھا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین کی جماعت، جہانگیر ترین خود تو کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، اور کل ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے ان کے ساتھ، کل کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمارا ماضی قوم کے سامنے ہے، ہماری پرفارمنس قوم کے سامنے ہے، ہماری کارکردگی قوم کے سامنے ہے، اور مستقبل کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے رکھ کے دیا ہوا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی فلسفہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آج بھی لوگوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے۔ آج جو معاشی حالات ہے عوام الناس کے قوم کے سامنے ہیں، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اور تب اکانومی اتنی شیٹرڈ ہے، آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس اکانومی کو درست سمت پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو میٹنگ کی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ویٹ کی سپورٹ پرائس ہم کتنی رکھتے ہیں، 950 روپے ویٹ پرائس رکھے، اور پھر ویٹ پرائس ہر سال بڑھاتے رہے۔ 2021 تک آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پالیسیز پاکستان پیپلز پارٹی نے دی وہ ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ثابت ہوئی۔ ایک کامن آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کو کھانے کو روٹی چاہیے، اور آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں ہے گندم امپورٹ کرنے کے لیے، تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر پہ توجہ دیں، آپ اپنی پروڈکشن کو انکریز کریں، آپ اپنی ییلڈ کو انکریز کریں، تاکہ عوام کو کھانے کو تو کچھ مل سکے۔ آپ کے پاس نہ ڈالر ہے، آپ انحصار کرتے ہیں ڈونرز پہ یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پہ، تو ان سے اکانومی درست نہیں ہوتی۔ اکانومی درست ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز جنریٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنے وسائل ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے پاس معاشی پلان موجود ہے، لیکن 16 مہینے تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور اکانومی کو ہی سیدھا کرنے کے لیے اکٹھی ہوئیں، اور یہ کہہ کر آئیں کہ اگر اس جماعت کے پاس، اس ایک حکمران کے پاس اقتدار رہا تو آنے والے دن پاکستان کے لیے بڑے مشکل ہوں گے، ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان، اور یہ سب کچھ آپ نے عوام کو بتایا۔ تو ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے بھی صرف 16 مہینے میں بھی اپنے معاشی پلانز پر کامیاب کیوں نہیں ہو سکیں؟ اس میں دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو نو کانفیڈنس کیا وہ آبویسلی اسی لیے کیا کہ پاکستان کے حالات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ پاکستان انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہو چکا تھا، اکانومی اس کی بڑی شٹر ہو چکی تھی، اور پھر جو رویہ تھا اس وقت کے حکمرانوں کا وہ عوام دشمنی پہ مبنی نظر آتا تھا، کیونکہ کمٹمنٹ کی انہوں نے آئی ایم ایف سے، پھر اس کے ایگریمنٹ کی بریچ کی، اور اس کی بریچ کی وجہ سے آپ کو پھر حالات دیکھنے پڑے۔ سیکنڈلی جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ہم ان کے ساتھ الائنس میں آئے، اور obviously الائنس میں اس لیے آئے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہ ہو سکتے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی تھی کہ پی ٹی آئی کو ہم نے روٹ آؤٹ کیا گورنمنٹ سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے اکتوبر 2022 میں یہ کہا کہ ہمارے پاس 1.5 ملین ٹن شوگر پڑی ہے، اس کو ایکسپورٹ کر دو، ہمیں $1 بلین ملیں گے۔ وی آر آن ریکارڈ، آصف علی زرداری صاحب بھی اس پہ ریکارڈ پہ ہے، لیکن اس وقت کہ وزیر خزانہ نے ایکسپورٹ نہیں کی، صرف 2 لاکھ ٹن کی، باقی ساری اسمگل آؤٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت کرشنگ سیزن آ رہا تھا۔
تو ہم سمجھتے کہ آئی ایم ایف کی اتنی منتیں کرنی پڑیں، اس سے بہتر تھا کہ لیگلی آپ 1.5 ملین ٹن شوگر ایکسپورٹ کر دیتے، آپ کو $1 ملین مل جاتا. تو اس لیے انہوں نے ہماری پالیسیز پہ عمل نہیں کیا جو ہماری تجویز تھی. اب وہ بھگتے ہیں اس بات. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تجاویز دیتی رہی اور انہوں نے آپ کی تجاویز نہیں سنی. سید نیر حسین بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. پاکستان کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1200 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 66,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو عبور کر گیا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کل صبح نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گھنٹی بجا کر ٹریڈنگ کا آغاز کیا. نگران وزیر اعظم نے اجارہ حقوق جاری کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت میں اسٹاک ایکسچینج کا اہم کردار ہے اور معاشی بہتری سے اسٹاک مارکیٹ ستمبر سے 40% بڑھی ہے، جبکہ امریکی ڈالر 307 روپے پر تھا جو آج 284 کے لگ بھگ ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی معیشت آج بھی آئی ایم ایف کی راہ دیکھ رہی ہے اور آئی ایم ایف کی طرف سے مثبت خبر سے پاکستان کی معیشت میں مثبت رجحان دیکھنے میں آتا ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی بات کی جائے تو آپ کو بتائیں کہ 11 جنوری 2024 کو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس طے ہو چکا ہے، جس میں پاکستانی حکام کے ساتھ کیے گئے سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی جائے گی. اس سے قبل 15 نومبر 2023 کو پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا. بورڈ کی منظوری کے بعد $3 بلین کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کو $700 ملین کی رقم مل سکے گی. ٹیکس میں بہتری کے اقدامات کو اگر دیکھیں تو ریٹیلر، زراعت اور ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور ایف بی آر کی مالیاتی خود مختاری کے لیے آئی ایم ایف ٹیم نے تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف ٹیم نے ایف بی آر کو انکم ٹیکس قوانین 2001 میں بڑی تبدیلیاں لانے اور سروسز اور اشیاء پر سیلز ٹیکس کے لیے ریٹرن کا ایک ہی پورٹل بنانے کی سفارش کی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ 3 ماہ سے جاری بہتری کے ٹرینڈ پر معاشی ماہرین تقسیم نظر آتے ہیں. البتہ ایک سب سے قابل فہم وضاحت کی بات کی جائے تو سرمایہ کاروں کا ماننا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی مقدار جس کا حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ پاکستان آ رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی نے بھی ان کی امید کو تقویت دی ہے، ورنہ معیشت کے دیگر اشاریے اتنے مثبت نہیں ہیں. اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو اس وقت اپنی بلند ترین سطح پر موجود ہے. مہنگائی کی بلند شرح کی وجہ سے سینٹرل بینک شرح سود کو کم کرنے کی خواہش کے باوجود 22% پر رکھنے پر مجبور ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہتری معیشت میں ایک مثبت بات ضرور ہے اور معاشی مستقبل کی بہتری کی راہ بھی متعین کرتی ہے، لیکن اسٹاک ایکسچینج معیشت کے مجموعی طور پر پھلنے پھولنے کا اشارہ نہیں ہے. پاکستان میں روزگار کے اعداد و شمار، جی ڈی پی گروتھ، عوام کی خرچ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ دیگر وجوہات بھی شامل ہو سکتی ہیں. یہ تمام اشاریے غیر معمولی طور پر بہت منفی ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہتری کی کیا وجہ ہے. اسٹاک ایکسچینج کس حد تک پاکستانی عوام کی خوشحالی کی نمائندگی کرتی ہے؟ کیا اسٹاک ایکسچینج میں بہتری سے مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی ہو سکتی ہے؟ ریٹیلر، زراعت اور ریئل اسٹیٹ میں ریفارمز آئی ایم ایف کے دباؤ کے بغیر کیوں ممکن نہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی ماہر اور سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہمارے حکمران اس وقت جو اسٹاک ایکسچینج کے اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو لے کر بڑے خوش نظر آتے ہیں، اس کا کس طریقے سے تعلق ہے عوام کو ریلیف ملنے سے؟ کیونکہ اگر ہم مہنگائی کو دیکھیں، بے روزگاری کو دیکھیں تو وہ عوام کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہے. انرجی پرائسز جو ہیں ان میں ہر روز رد و بدل دیکھنے کو ملتا ہے. سو ڈائریکٹلی کیا تعلق ہے اس کا عوام کو ریلیف دینے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، بالکل سیدھی بات ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی امپروومنٹ جو ہے اور جو اس کی پرائسز کا انڈیکس بڑھ رہا ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق عام آدمی کی پریشانیوں سے، جس میں مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، ان ایمپلائمنٹ ہے، نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ اسٹاک ایکسچینج امپروو ہو رہا ہے تو معیشت بہتر ہو رہی ہے، یہ پوری طرح سے صحیح بات نہیں ہے. مگر اسٹاک ایکسچینج کی جو امپروومنٹ ہے وہ یہ ضرور نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستانی اور بیرونی سرمایہ کار اس بات پر اب پازیٹیو ہیں یا کم از کم نیگیٹو نہیں ہیں کہ ان کو مزید پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں لگانا ہے.
جب وہ پیسہ اسٹاکس ان میں لگاتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کمپنیوں میں ایکسپینشن ہوتی ہے، مگر اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو یہ کہنا کہ امیڈیٹ کوئی اسٹاک ایکسچینج کی بہتری پاکستان کی معیشت کی بہتری کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یا اس سے اگر یہ کہا جائے کہ عوام کی زندگیاں جو ہیں وہ بڑی اچھی ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، تو بھی غلط ہے. ہاں، مطلب یہ بات درست نہیں ہے. وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، یہ بہت لمبا پروسیس ہے. تو یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی امپروو ہے. مگر یہ بات بھی ضرور ہے کہ یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. یہ نشاندہی اس بات کی کرتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کانفیڈنس کی کمی تھی انویسٹر کی، وہ بہتر ہو رہی ہے. پیسہ آئے گا، پھر کاروبار میں لگے گا، پھر اس سے امپلائمنٹ بڑھے گی، اس میں ٹائم لگے گا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں چیزوں کو ایبسولوٹلی الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے، کیا اس کی وجہ آئی ایم ایف کا ریویو مکمل ہونا یا ان کے ساتھ معاہدہ طے پا جانا بھی ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک بات کی تھی ابھی شروع میں، اور میں تھوڑا اس پہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو. دیکھیں سعدیہ، 30 جون 2023 کو پاکستان اپنے معاشی اشاریوں میں اور اپنے معاشی معاملات میں مشکل ترین حالات میں چلا گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد آئی ایم ایف اور امریکہ نے، میں آئی ایف کے ساتھ امریکہ کہہ رہا ہوں، آئی ایم ایف نے اور امریکن بلاک جو ہے جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای ہیں اور جو انویسٹمنٹ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو مشکلات سے بیل آؤٹ کرنا ہے. اوکے. یہ اچھا، اب اس میں وہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کو تیار ہیں اور پاکستان بیل آؤٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو کچھ معاشی اشاریوں میں پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ چیزیں آگے چل کے اور تھوڑی بہتر ہوں گی. مگر اس کے لیے بنیادی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور یو ایس کی جو سائیڈ ہے وہ اسی سوچ پہ باقی رہے جس سوچ پر وہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ باقی رہیں گے. سو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو پورا بلاک ہے، اوبویسلی یو ایس ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا، آئی ایم ایف نے فیصلہ کیا ہے. سو کیا یہی وجہ ہے جو کہ اگر آپ نے جون تک کے اشاریوں کی بات کی، سپٹمبر آنورڈز اس وقت ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 40% جو اضافہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. سو دس کوڈ بی دا ریزن دین. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ جب امریکنز اور آئی ایم ایف اور یہ سارے بلاک جب آپ کے پاس سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو آئی ایم ایف کے تھرو لون بھی دیں گے، اور ان کی انویسٹمنٹ کمپنیاں آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ بھی کرے گی. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ سب چیزیں ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور وہ ہو رہا ہے. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ہمیں ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ وہ ایک اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کیا عمل دخل ہے، ہم کس حد تک ان کی بات کو مان رہے ہیں، اور دوسرا ان کی کیا اس چیز کے اوپر کیا شرائط ہیں جس کی بنیاد پر وہ ہماری سپورٹ کے لیے تیار ہوئے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ شرائط بہت کوئی سخت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جیسے بڑے کنٹری کو مزید اکنامک مشکلات میں لانا انٹرنیشنل پاورز کے لیے اس زمانے میں ایک اچھا قدم نہیں ہوگا. تو پاکستان کو انٹرنیشنل پاورز یہ چاہیں گی کہ یہ ملک اکنامیکلی اسٹیبل رہے. ٹھیک ہے. اچھا شبیر زیدی صاحب، جب بھی آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو ہمیں ہمارے حکمران یہی بتاتے ہیں، جو اسپیشلی خاص طور سے جب وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو اس سے عوام پر بوجھ آئے گا، ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھیں گے اور غریب طبقہ مزید پستہ چلا جائے گا. ہم ہمیشہ ان چیزوں پر بات بھی کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکمران یہ چیزیں خود سے کر رہے ہوتے تو آئی ایم ایف کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بیکاز ان دا لانگ رن ان چیزوں کا فائدہ پاکستان کو
ہونا ہے. کیونکہ ہم نہیں کرتے ہیں, پھر IMF کی طرف سے امپوز کی جاتی ہیں, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بلبلا رہے ہیں اور عوام کو اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ابھی جس طرح 3 چیزوں پہ بات ہوئی ہے کہ زراعت کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, ریٹیلرز پہ ٹیکس کی بات ہوئی ہے, ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس کی, یہ وہ ریفارمز ہیں جو شاید ہمیں خود کر لینی چاہیے تھی. تو IMF کا دباؤ آتا ہے تو ہی ہم ان چیزوں کی طرف کیوں بڑھتے ہیں, ہمارے حکمران خود سے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں سعدیہ, بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے کہتے ہوئے اچھی نہیں لگتی, مگر ہمارے ملک میں جو حکمران جب آپ کہتی ہیں تو پاکستان میں حکمرانوں کو آپ 2 طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حکمران وہ ہیں جو پارلیمنٹ کے تھرو آتے ہیں, اور ایک حکمران وہ ہیں جو حکمران ہیں. یہ بات پاکستان میں بڑی افسوس سے کہی جا سکتی ہے اور وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ سے اراکین آئے ہیں اور جب بھی پارلیمنٹ کی سوورنٹی پاکستان میں زیادہ رہی ہے, تو معاشی پالیسیز پر اور معاشی سسٹم پر پاکستان میں کمزوریاں نظر آئی ہیں, اور ان لوگوں نے زیادہ بڑی غلطیاں کی ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ ملٹری سے آئے ہیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں آپس میں جھگڑے اور آپس میں کمپٹیشن میں اتنی لگی ہوئی ہیں کہ وہ ایک دوسری سائڈ نہیں دیکھتی کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ PMLN کو بانٹنا ہے, PMLN کا ٹارگٹ PTI کو بانٹنا ہے, PTI کا ٹارگٹ بانٹنا ہے. وہ سارے اس بات پہ لگے ہیں کہ میرا دور اچھا تھا کہ تمہارا دور اچھا تھا. تو ہماری جو پارلیمنٹ, دلچسپ بات تو شبر زیدی صاحب وہ یہ ہے کہ ابھی 16 مہینے جب سب اکٹھے تھے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ والا جو حصہ ہے, یہ جو مہنگائی ہے نا, یہ دوسری جماعت نے کی, ہم نے نہیں کی. نہیں, مگر سوال یہ ہے نا کہ اب آج آپ یہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری برائی کا جو جڑ ہے وہ 4 سال کی عمران خان کی گورنمنٹ. تو یہ بات میں اس کے اوپر بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ مجھے پاکستان کو آگے کیسے صحیح کرنا ہے. انفارچونیٹلی جب ملٹری گورنمنٹ آتی ہے, فار ایگزامپل آپ اسی کیس پہ دیکھ لیں, آپ مجھے بتائیے سعدیہ کہ آپ کو SIFC بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ٹھیک ہے, آپ SIFC کیوں بنایا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سویلین اتھارٹی تھی, یا اس کے پاس طاقت نہیں تھی, یا اس کے پاس ایڈمنسٹریشن کی کیپیبلٹی نہیں, یا اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے SIFC بن کر چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے, مگر اس کا بننا ہی یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو پہلے صرف پولیٹیکل میٹر میں یا فورن افیئر میٹر میں انٹرفیئر کرتی تھی, آپ انٹرفیئرنس کہہ لیں اس کو, یا جو بھی ان کا رول تھا, اب وہ پوری طرح اکنامک پالیسی کے اندر بھی انکلوڈ ہو گیا ہے. تو یعنی ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں انہوں نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے, تو پھر دوسری طرف سے اس چیز کو جو ہے وہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے, میں PTI کی بات تو نہیں کرتا کیونکہ وہ اس وقت مین اسٹریم میں نہیں ہے, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ SIFC کیوں بنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اکنامک پالیسی کا حصہ بننا چاہیے. آئی تھنک سب نے اس وقت تعریفیں کی تھی, وہ آرمی چیف کے جو سیمینارز بھی ہو رہے تھے تو اس میں خود وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف تھے, انہوں نے بھی تعریف کی تھی کہ جی بڑا اچھا اقدام کیا ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, ابھی بھی دیکھ لیجئے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی الیکشن ہو رہے ہیں, کیمپین چل رہی ہے, آپ نے صحیح کہا کہ ہر جماعت ایک دوسرے پر تنقید میں تو لگی ہوئی ہے. آپ نے آئی ڈونٹ نو کتنے کوئی کسی کی سپیچ یا تقریریں سنی ہیں یا اگلے دن اخبار میں پڑھی ہیں, کیا کسی جماعت کا, کیا کسی لیڈر کا کوئی معاشی پلان سامنے آیا ہے؟ نہیں, بالکل 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت کوئی پلان نہیں ہے. مثال لے لیں نا, آپ ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیل بل کو پروڈائز کریں. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, وہ کلیئر نہیں ہے, وہ کسی میٹر پہ بھی کلیئر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ مزید کیوس ہوگا, اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول چلنا پڑے گا. اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے, اور یہ ہوم ورک نہیں کرتے. جب وہ ہوم ورک نہیں کرتے تو پھر اسی وجہ سے پھر آپ کو
یہ انٹرونشن آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پہلے انٹرونشن فورن پالیسی میں تھی, پالیٹکس میں تھی, اب ایس آئی ایف سی اور اس شکل میں انٹرونشن اکنامکس میں بالکل اپیرنٹ نظر آ رہی ہے, جو میرے حساب سے صحیح ہے. مگر کیا پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے طور پہ اس کو کنسیڈ کر دیا ہے؟ رائٹ, کہ انیویٹیبل ہوئی کیوں ہے, ویکیوم چھوڑا کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. مجھے آتی ہے اور اسمبلی کوئی چیز پاس کرتی ہے, تو کیا اسمبلی کی پاس کی ہوئی چیز ایس آئی ایف سی میں دوبارہ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ایک عجیب سے پیراڈاکس میں چلے گئے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ کہنا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوگا, مگر میری خواہش ہے کہ پاکستان میں اگلے 5 سال یا 10 سال میں ایک نیشنل گورنمنٹ آئے جس میں بھی شامل ہو, اور ہم اپنے آپ کو معیشت پہ کنسنٹریٹ کر پاکستانیوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں, تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ شبیر joining us for this show. We'll take a break here. Stay tuned. امریکہ اس وقت اسرائیل کی غیر مشروط مدد جاری رکھے ہوئے ہے. اگر بہتر انداز میں بات کی جائے تو امریکہ اس وقت اسرائیل کی غیر مشروط مدد سے بھی بڑھ کر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. امریکہ صہیونی ریاست کو بامز فراہم کر رہا ہے, جس سے ہزاروں کی تعداد میں سویلینز شہید ہو رہے ہیں, اور جنگ کے اختتام تک شہید ہونے والوں کی تعداد کئی گنا بڑھ سکتی ہے, جس میں بڑی تعداد میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہوں گی. یہ سارے شہید ہونے والے افراد بالکل معصوم ہیں, ان کا حماس سے کوئی تعلق نہیں. بچوں اور خواتین کی شہادتوں کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا, مگر اسرائیلی صدر کو یقین ہے, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ میں شہید ہونے والوں میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اس قسم کی بیہودہ بات آج سے پہلے کسی بھی ریاست کے سربراہ سے نہیں سنی گئی, اور امریکہ اسرائیل کو ایک قتل عام کرنے کے لیے اسلحہ بارود فراہم کر رہا ہے. امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر موجود اسرائیلی سپورٹرز اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر جنگی جرائم ہو رہے ہیں, اور اسرائیلی سپورٹرز چاہتے ہیں کہ صہیونی ریاست کی بات نہ کی جائے. لیکن امریکہ کے اندر نوجوان نسل سب حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. تمام امریکی یونیورسٹیز میں طلباء اسرائیل اور امریکہ کے اندر موجود حامیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر ایک ایسی نسل پروان چڑھ چکی ہے جس کی نظر میں اسرائیل ایک مجرم ریاست ہے, جس کے ہاتھوں معصوم بچوں اور عورتوں کا خون ہو رہا ہے. اسرائیل کے حامی احتجاج کرنے والوں کو شٹ اپ کال دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر نوجوان نسل کو بلی کرنا اب اتنا آسان نہیں ہے. امریکی سیاسی کلاس کی بات کی جائے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کی سپورٹ کا اعلان کرتی ہے. اسرائیلی جنگی جرائم دیکھنے کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور ان کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں شہادتوں بھرپی خاموشی چھائی ہوئی ہے, اور ان کی طرف سے ایک لفظ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کہا جا رہا. امریکی حکمرانوں کی خاموشی ان کے منفی اخلاقی اقدار کو واضح کر رہی ہے, اور دنیا میں کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا. غزہ کی صورتحال امریکہ کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ڈیزاسٹر کی حیثیت رکھتی ہے. پروفیسر جیفری سیکس نے 2 روز قبل ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں دنیا گھوم رہا ہوں, ایشیا ہو, افریقہ یا مڈل ایسٹ, کہیں بھی امریکہ کے بارے میں مثبت بات نہیں کی جا رہی, اور امریکہ کو اسرائیل کے ہاتھوں میسیکر میں برابر کے حصے دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پروفیسر سیکس کا مزید کہنا تھا کہ امریکی حکومت کی ہٹ دھرمی آج بھی جاری ہے, اور امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹنی بلنکن آج بھی صہیونی ریاست کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کی مکمل کوشش ہے کہ کم سے کم سویلینز کا جانی نقصان ہو, ہیومینیٹیرین اسسٹنس غزہ میں جا سکے, اور اسرائیلی حکومت ان اقدام پر یقین رکھتی ہے. لیکن درست بات یہ ہے کہ امریکی سیکریٹری خارجہ دفتر خارجہ میں امریکی وکلاء کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے. یہ وہی وکلاء ہیں جو اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ جنگی جرائم میں اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ آپ کو میسو وار کرائمز میں چارج کیا جائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یو ایس ایس شپنگ بامز دیٹ اسرائیل از ڈراپنگ آن بلڈنگز, دیٹس آل. یہ امریکی اسلحہ ہے. ہم اسرائیلی میسیکر میں ایک پارٹی ہیں. نیتنیاہو امریکہ سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اسلحہ دو, اور امریکہ نیتنیاہو کو ریئل ٹائم میں اسلحہ فراہم کر رہا ہے. ہمیں امریکی پروفیسر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کھل کر موقف اختیار کر رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ میں سب جھوٹے ہیں, سب لوگ صبح سے رات تک جھوٹ بولتے ہیں, اور نیتنیاہو گینگسٹرز فلسطین کے مسئلے کا سیاسی حل نہیں چاہتے. وہ اسرائیل کا مکمل کنٹرول چاہتے ہیں, اور امریکہ کے لیے یہ ایک صورتحال مکمل ڈیزاسٹر ہے.
آج کے ایڈیٹوریل کو اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں دنیا اپنے ٹیلی ویژن کی سکرینز پر ایک میسیکر دیکھ رہی ہے۔ غزہ میں ایتھنک کلینزنگ کا عمل امریکی اسلحے اور امریکی فنڈنگ کی مدد سے جاری ہے، اور امریکہ اس میس کلنگ میں اسرائیل کا برابر کا شریک ہے۔ That's it. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.